बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये माह मुबारक माह रमज़ान के हवाले से हम खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रोज़ाना एक नया मौजू होता है और हमारे एक नए मेहमान होते हैं। कुरान करीम से वो मौज़ूआत हम निकालते हैं और उन मौज़ूआत के हवाले से सीखते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से। ख़वातीन व हज़रात, ये माह मुबारक ये है ही नुज़ूल कुरान का महीना। शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। ख़वातीन व हज़रात, आज एक ख़ास मौजू है हमारा। इस पर गुफ्तगू बहुत कम होती है हमारे माशरों में। मौजू हमारा आज का ये है कि दीन की खिदमत में मेरा किरदार। हम एतराज़ करते हैं लोगों पर, माशरों पर, हुकूमतों पर वग़ैरह वग़ैरह कि क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं, और मजमूई तौर पर लोगों के ज़बानों पर शिकायतें होती हैं। होनी चाहिए कुछ शिकायतें, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है जो दीन मुझे बता रहा है। ख़वातीन व हज़रात, ज़ौक़ इबादत होना चाहिए, ज़ौक़ इबादत, लेकिन उसके साथ साथ हुस्न माशरत भी ज़रूरी है। क्या हम हुस्न माशरत की तरफ कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जो दीन जो हमें बताता है उसकी रोशनी में ख़वातीन व हज़रात, फ़ल युबल्लिग़ु शाहिदुल गायब। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा, मैं जो बयान कर रहा हूँ, जो मैंने दीन तुम तक पहुँचाया, इसको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए कि जिन तक ये दीन नहीं पहुँचा। ख़वातीन व हज़रात, दीन खूबसूरत माशरों की तामीर चाहता है, बहुत ही हसीन माशरे देखना चाहता है। ख़वातीन व हज़रात, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान हसीन हो और उसके ख़यालात, उसके अफ़कार, उसके आमाल वो हसीन हो ताकि माशरों में खूबसूरती फैले और बल्कि खूबसूरती में इजाफ़ा हो। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में सामने आएंगी, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर में। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार, किसी तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान और आयत नंबर 104। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मअरूफि वयन्हौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सरफराज आवान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल हम ये रखते हैं। डॉक्टर साहब, इरशाद फरमाइए कि अगर हम हमारी ज़िम्मेदारियों से बढ़कर, यानी हम अहले ईमान हैं, हमारा शुमार मोमिनों में होता है,
انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کے حوالے سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، جس موضوع کا آج آپ نے انتخاب فرمایا ہے، اسے لوگوں میں عام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا؟ اس حوالے سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ دین کسے کہتے ہیں؟ قرآن و سنت یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ یعنی دین اور دنیا یہ ضد نہیں ہیں، دنیا کی ضد آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ دین ہر اس کام کو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے گا وہ یقیناً دین ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری تو خود انسان کی بنتی ہے، خود مومن کی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں اے امت محمدیہ چن لیا ہے، سبحان اللہ۔ تم سلیکٹڈ لوگ ہو، چنے ہوئے لوگ ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلوں کا بھی، اور تمہارا آج کی انسانیت کا بھی، مسلمانوں کا بھی۔ پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہوں اور تم انسانیت کے لیے گواہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گواہی کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ آخرت میں امتیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کا یا ان کے تبلیغ رسالت کا انکار کریں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اور امت محمدیہ کو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے گواہ بنائے گا۔ لیکن مفسرین نے یہاں اس آیت کی اور اسی طرح سورہ بقرہ میں جہاں ارشاد فرمایا کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہیں اور تم پوری انسانیت کے لیے گواہ ہو، اس کا ایک معنی اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف پر مبنی جو ہمہ جہتی فلاح کا نظام لے کر آئے ہیں، اس کی صداقت پر ان کا وجود گواہ ہے۔ اسی طرح اے مسلمانوں، تم پوری نسل انسانی کے لیے اپنے وجود کو گواہ بنا دو کہ جس نظریے کو تم نے تسلیم کیا ہے اور جس نظام کو عدل و انصاف پر مبنی قرآن و سنت کی تعلیمات کو جو تم نے ایز اے نظام قبول کیا ہے، تمہارا وجود اس نظام کی صداقت پر گواہ ہو۔ یعنی شہادت حق جسے کہا گیا ہے کہ تم اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے، اپنی ہستی تمہاری اس بات کی گواہ ہو کہ جس نظریے کو اور جس نظام کو میں نے
لائحہ عمل کے طور پر قبول کیا ہے، نظام حیات کے طور پر قبول کیا ہے، میں خود چلتی پھرتی اس کی صداقت کی تصویر ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہر مسلمان کے فرض منصبی میں سے ہے اور مامور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی سب انسان ایک ذمہ دار شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ انا انشأناہن دیکھیے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہم نے ان کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمع و بصر کی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی نعمت بھی عطا کی ہے، اور وہ ہے فکر و نظر کی صلاحیت۔ یعنی ان السمع والبصر والفؤاد، انسان کی سماعت، اس کی بصارت، اور فؤاد یعنی فکر و شعور کی جو صلاحیتیں انسان کو بخشی گئی ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھ ہوگی، یہ مسئول ہے، یہ جواب دہ ہے۔ تو جواب دہ ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس نظریے کو اس نے قبول کیا ہے اور جو کلمہ اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اس میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے؟ کیا اس کا کردار، اس کا چلن، اس کے رویے، اس کا برتاؤ، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا بیہیویئر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعتاً لا الہ الا اللہ کو اس نے مقصد زندگی بنا لیا ہے، اور کسی کی الوہیت اور کسی کی ربوبیت اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتا، شامل نہیں ہونے دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طرز زندگی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے؟ تو کیا یہ چلتا پھرتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ سب سے پہلی بات تو انیق صاحب اس موضوع کے حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے یہ ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن نسائی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دین سارے کا سارا خلوص اور وفاداری اور خیرخواہی کا نام ہے۔ خلوص کا نام ہے، وفاداری کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ قالو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لمن یا رسول اللہ، یہ خلوص اور وفاداری کن کے لیے ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ ولرسول للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دیکھو یہ خلوص اور یہ وفاداری اور ٹوٹ کر چاہت سب سے پہلے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، محبت اللہ کی اس طرح سے ہو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صاحبان ایمان سب سے زیادہ اللہ کی ہستی سے محبت کرنے والے ہوں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنے والے ہوں، اس پر ایمان لانے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا دم بننے والے ہوں۔ پھر فرمایا ولی کتابی ہی، اس کی کتاب کے ساتھ مخلص ہوں، اس کو تلاوت کرنے والے ہوں، اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس کی تعمیل، اس کی تبلیغ اور اس کی تنفیذ، یہ جتنے حقوق کتاب کے ہیں اس کو ادا کرنے والے ہوں۔ تیسرے فرمایا ولی رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں، یعنی ان کی محبت
ساری کائنات میں ساری مخلوق سے زیادہ ان کے سینوں میں موج زن ہو، سبحان اللہ، لیکن وہ محبت ایسی ہو انیق صاحب جی کہ جو زبانی درجے تک نہ رہے بلکہ ان کا کردار، ان کی وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں میں قربان جانیہ، میں صدقے جانیہ یا رسول اللہ، لیکن جب میری شادی بیاہ کا موقع آتا ہے یا میرے ہاں بچوں کی پیدائش کا موقع آتا ہے یا میرے ہاں دکان پر سودا سلف بیچتے ہوئے ناپ تول کی بات آتی ہے تو وہاں کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے نظر نہیں آتی تو میں کیسا محب ہوں؟ مجھے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں سنتا ہوں، لیکن میں مسجد کی طرف یا اپنی جبین نیاز سجدے کی صورت میں اللہ کے حضور جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو تیسری بات فرمایا ولی رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تصدیق، آپ کی تعظیم، دل و جان سے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری۔ سبحان اور چوتھے فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، ایسے مسلمان حکمران جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہوں اور قرآن کا اور سنت کا نظام ملک میں اور نظام میں نافذ کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ خلوص ہو، ان کے ساتھ وفاداری ہو، جب تک کفر بواح سامنے نہ آئے تب تک ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سبحان اور اللہ، وفاداری کے ساتھ اور چلیں۔ کفر بوا یعنی بالکل کھلا کفر سامنے، جس میں شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو بالکل یا بالکل عبادات ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو، بے شک اللہ بے اکبر، وہ شک کفر بے شک، بوا۔ اچھے ہاں جی اچھے کاموں میں جی ان کو مشورہ دیا جائے، سبحان اللہ، جائز کاموں میں ان کی تائید کی جائے، ٹھیک، اور پانچویں یہ ہے کہ وَعَامَّتِهِمْ جی الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا اور وفاداری کا اور بھلائی کا نام ہے اور خلوص کا نام ہے عامت المسلمین کے ساتھ، ٹھیک، مسلمانوں کی خیر چاہنا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرا گھرانہ اس کی عزت اور عصمت محفوظ رہے، انیق صاحب۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دے، کوئی مجھے ملاوٹ والی چیز مہیا نہ کرے، نمبر دو چیز نہ دے، مجھے خالص چیز دے، میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو میں دوسروں کے لیے کیوں پسند نہیں کرتا کہ ان کو بھی میری طرف سے محبت ملے، پیار ملے، چاہت ملے، احترام ملے، عزت نفس ملے، ان کی عزت اور ناموس میری طرف سے محفوظ ہو۔ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون، اور ایک روایت میں ہے من سلم الناس، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے پوری انسانیت محفوظ ہو۔ وَالْأَمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور مومن وہ ہے کہ جس کی جانب سے لوگوں کے مال اور لوگوں کے خون محفوظ ہوں۔ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے کہ جو ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اس لیے انیق صاحب معاشرے میں میرا کردار دین کے احیاء کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے میرا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے آگے پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ نبوی سفیر ہے ہر مسلمان، جو آج کی آیت بھی تلاوت ہوئی ہے
کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کی بات کو آگے بڑھائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا، یعنی دین کے قیام میں، اس کے تعلق سے بھی ہماری کتاب، ہمارا قرآن بہت ہمیں یعنی جا بجا ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو دین کی خدمت میں میرا کردار اس سلسلے میں کیا میرا پہلا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے معاشرے کو عدل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہوا دیکھوں؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں، جی ہاں، ان کی تشریف آوری کا جو بڑا مقصد اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سبحان اللہ، کہ انبیاء کی تشریف آوری کا بڑا مقصد اور ان کو جو نظام دیا گیا ہے اور ان کو جو دستور دیا گیا ہے کتاب کی صورت میں، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ وَأُمِرْتُ، اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ وَأُمِرْتُ، مجھے اس بات کا آرڈر ملا ہے، حکم ملا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ حکمران اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہو اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انیک صاحب، حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس آدمی کو مسلمانوں کے مسائل معاملات کی اہمیت نہ ہو، یعنی جو مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہیں دیتا، وَمَن لَّمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِإِمَامِهِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، اور اسی طرح جس کے شب و روز اس حال میں گزرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حکمرانوں اور مسلمان عوام کا خیر خواہ اور ان کا مخلص اور وفادار نہیں ہوتا، فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک کردار ہے، وہ اپنے کردار کو ادا نہیں کر رہا اگر، تو اسے نام کا تو مسلمان ہم کہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کی خیر چاہنے والا نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ایک سب بہت غور طلب یہ ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، خیرات کرے۔ تو صحابہ تو بات سمجھنے کے شوق میں ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فمن لم یجد، جس کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَعْمَلُ يَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، کوشش کرے، مزدوری کرے، اور ہاتھ کی کمائی کے ساتھ خود بھی فائدہ اٹھائے اور اسی مال میں سے جو اس کو حاصل ہوا ہے صدقہ کرے۔ تو صحابہ نے کہا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، یا رسول اللہ اگر وہ ایسا نہ کرے یا وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْحُوفِ، کسی غم زدہ محتاج کی فزیکلی مدد کرے، فزیکلی اس کی مدد کرے، نصرت کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ وہی بات جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، وہ اچھائی
کی بات تو لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے نا، ان کو اچھی بات کر سکتا ہے، سبحان اللہ، اچھی بات سمجھا سکتا ہے، امر بالمعروف کر سکتا ہے، بھلائی کی حقیقت ان کو سمجھا سکتا ہے، اور بھلائی کا فائدے سے لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا بھی وہ نہ کرے تو اللہ اکبر، جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ کاش آج معاشرے میں کم از کم سب سے نچلے درجے میں اس بات کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر چلنے والے بن جائیں۔ آپ نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے، چونکہ یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، تو انسان معاشرے میں بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ لوگوں کے بھلے کے کام کر سکتا ہے، اور یہ سارا دین ہے، سارا دین ہے۔ وہ اگر دیکھیے، اگر وہ دو تاجر ہے تو وہ ملاوٹ نہیں کرتا، اگر وہ تاجر ہے تو رمضان کے مہینے میں ناجائز منافع خوری نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اگر وہ باپ ہے تو اولاد کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کا، گھرانے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ ہمسایہ ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ واللہ ما آمن بی، اللہ کے حبیب نے 3 دفعہ یہ قسم کھائی، انیک صاحب، مجھے اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، مجھے اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، مجھے اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون محروب القسمت ہے جس کے بارے میں آپ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ تو مسلمان تو قدم قدم پر دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کا نمائندہ ہے اور معاشروں کو خوبصورت بنا رہا ہے، جو ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جو نظام عدل قائم کرنا محض حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر شخص اپنے دائرۂ کار میں کیا عدل پر قائم ہے۔ جس طرح آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ وہ ایک حکمران ہو، یا وہ ایک پڑوسی ہو، یا وہ ایک بیٹا ہو، یا وہ ایک ماں ہو، یا وہ ایک باپ ہو، یہ ماں باپ بیٹا حکمران نہیں، بلکہ یہ امتی بیٹا، یہ امتی بیٹی، یہ امتی ماں، یہ امتی حکمران، اللہ اکبر۔ تو کیا اپنے یہ دائرۂ کار میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشروں میں دین کی خدمت میں میرا کردار ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ہمیں صرف یہی نہیں بتا رہا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت یہ فرمایا۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ان کا کام ہی یہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے معاشروں میں یا اپنی حد میں جو اپنی سطح ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا عدل کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جو دین کو مطلوب ہے؟ اس سوال کا جواب تو بہت مشکل ہے انیک صاحب۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کہاں ایسا ہو رہا ہے۔ میں تو وہ جو 10 کمانڈ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی نا جی، اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں ایک جملہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات کرو تو بات میں بھی عدل سے کام لو، اگرچہ مقابلے میں تمہارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یعنی قبیلے کی بنیاد پر اور سیاسی جماعت کی ہم وابستگی کی بنیاد پر اور جناب مذہبی فرقے کی وابستگی کی بنیاد پر ہم عدل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم عدل کو بالکل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہماری پارٹی متاثر ہوگی، ہمارا فرقہ متاثر ہوگا، ہمارا قبیلہ متاثر ہوگا، ہمارا خاندان متاثر ہوگا۔ بھئی بندگان خدا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو چاہے دشمنی سامنے کیوں نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیبر کی فتح کے موقع پر ایک چرواہا آیا
اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم دینی حوالے سے ہماری جماعت کے بھائی ہوگے، ہماری جماعت کے فرد ہوگے۔ تو اس نے عرض کیا کہ بڑھائیے ہاتھ پھر اور پڑھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ 400-500 بکریاں ہیں میرے پاس، ریوڑ ہے بہت بڑا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کن کی ہیں بکریاں اور ریوڑ؟ ان کا جی یہ آپ کے دشمنوں کی ہیں۔ فرمایا جاؤ واپس ان کے حوالے کر کے آؤ کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے دشمنوں کی ہیں۔ فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں، یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی جس کا جو حق ہے اس کو پورا پورا دینا، یہ ہے عدل، یہ ہے عدل۔ انصاف کا معنی تو برابری کے ہوتے ہیں، لیکن عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو بغیر اس کے طلب کیے دیا جائے اور حق سے بڑھا کر دیا جائے، یہ احسان ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا بھی اور ان احسان کا بھی۔ تو ہمارے معاشروں میں بدقسمتی سے عدل نہیں ہو رہا انیک صاحب، جی، سچی بات ہے۔ جب عدل نہیں ہو رہا تو احسان تک بات کیسے پہنچے گی؟ نہ گھر میں ہو رہا ہے، نہ عدالتوں میں ہو رہا ہے، نہ تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، نہ سلطنت اور ریاست کے درجے میں ہو رہا ہے۔ بھئی ہر ایک پارٹی اپنی پارٹی کے افراد کو، اپنے نمائندوں کو، ان کو پریفر کر رہی ہے۔ یہ سچویشن جس ملک میں اور جہاں جس معاشرے میں پیدا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے عدل کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہتے۔ ظلم کے ساتھ تو معاشرے قائم رہ جاتے ہیں، کفر کے ساتھ تو قائم رہ جاتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ہر کرپٹ آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جو کرپٹ لوگ ہیں آپ ان کی طرف سے مقدمہ نہیں لڑیں گے۔ لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، جو خیانت کرنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، آپ ان کا دفاع کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کا کیس لڑنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ مظلوم کا کیس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن میں ان کا مدعی ہوں گا، ان کا کیس لڑنے والا ہوں گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس نے محنت کی، مزدوری کی، لیکن شام کو اس کو اجرت نہیں دی گئی، تو اس کا کیس اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کروں گا، اور جس کے مقدمہ لڑنے والے اور وکیل خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہوں، وہ کیوں سرخرو نہیں ہوگا؟ تو عدل کا قیام تو انیک صاحب، عدل تو بہت بنیادی چیز ہے، اور اس کا آغاز انسان اپنی ذات سے بھی عدل نہیں کر رہا۔ میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ انسان اپنی خوراک کے حوالے سے، اپنے معمولات کے حوالے سے، اپنے نظام معاشرت کے حوالے سے، نظام معیشت کے حوالے سے اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہا۔ اس کو اپنی ذات سے عدل کرنا ہے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں عدل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق کے معاملے میں عدل کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اس کو عدل کرنا ہے، بلا امتیاز مذہب و فرقہ و قبیلہ۔ جب تک عدل نہیں ہوگا تب تک ہم سچے اور کھرے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انسان بعض اوقات اپنے آپ سے بھی عدل نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ جہاں جہاں نافرمانیاں وہ اللہ کی کر رہا ہے، وہیں وہ نظام کفر کو جلا بخش رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو آپ نے بالکل واضح کر دی، سمجھا دی ہمیں کہ نظام عدل، اس کا قیام، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب دین کی خدمت مجھے کرنی ہے، میں اپنے شعبے کا ماہر ہوں، کوئی بھی شعبہ ہو، میں آئی ٹی کا آدمی ہوں، یا میں اکنامکس کا آدمی ہوں، یا میں فزکس کا، کیمسٹری کا، میتھ کا، بایولوجی کا، علی ھذا القیاس۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔
تو یہ جو علوم جن پہ دسترس ہماری ہو جاتی ہے ہم میں سے کچھ افراد کی، تو کیا انہیں یہ نہیں چاہیے کہ ان تمام علوم کو دین کا خادم بنا دیں؟ آج ایک بچہ یا ایک بچی ہماری وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہو گئی، تو کیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو ایکسپرٹ ہو گیا یا ہو گئی، اب مجھے اس کے ذریعے مال بنانا ہے، مال کمانا ہے، لیکن کیا میں اپنے فن کو دین کی خدمت کے لیے پیش کر سکتی ہوں تاکہ میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہوں؟ الحمدللہ اس میدان میں کچھ لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ قرآنیات پر انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے، احادیث نبویہ پر بہت عمدہ کام ہوا ہے، بہت اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن انیق صاحب آپ نے بالکل صحیح بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں صرف ڈاکٹر کی نہیں، ہمیں مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں صرف انجینئر کی نہیں، با کردار مسلمان انجینئر کی، دیانتدار مسلمان انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں صرف ماں کی نہیں، مسلمان ماں کی ضرورت ہے، ہمیں صرف تاجر کی نہیں، مسلمان تاجر کی ضرورت ہے، ہمیں صرف سیاستدان کی نہیں، مسلمان سیاستدان، مسلمان سائنسدان، مسلمان حکمران۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک نمائندہ ہیں، ہم ایک دین کے نمائندہ ہیں، تو ہمارے دین کی ترویج اور دین کی خدمت ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے۔ تو آج جتنے بھی لوگ جس میدان میں بھی مہارت حاصل کر رہے ہیں، ان اپنے میدان میں بے شک بہت آگے بڑھتے چلے جائیں، لیکن اس علم کو، اس معرفت کو اور اس سکل کو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے میں صرف کریں گے تو یقیناً ان کا سارے کا سارا پڑھنا اور ان کا ساری کی ساری محنت اور ان کی ساری کی ساری سٹرگل جو صلاحیتوں میں خرچ ہو رہی ہے وہ عین عبادت بن جائے گی۔ انیق صاحب عبادت تو ان کے لیے اور زیادہ آسان ہے، ان کے لیے اور بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ انداز اختیار کریں کہ وہ اپنی مہارتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا بھر میں جو آئی ٹی کے ذریعے سے جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو دین کی تعلیمات سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے لوگ اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ اس میدان میں کرنے والے بنیں۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ اور ہماری بیٹیاں جو اس حوالے سے ماہر ہیں وہ ضرور اس میدان میں آئیں اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کی فکر اور ان کی سوچ کا رد کرنے والے بن جائیں، تو ان کا یہ عمل، ان کی ساری پڑھائی، ان کی ساری سٹرگل اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام کام یہ ان کے علوم دین کی خدمت میں صرف ہونے چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو بھی شخص دین سے محبت کرتا ہے وہ اپنی ذات میں تو محبت کرتا ہے، اس کا خاندان بعض اوقات یا بسا اوقات اس کا ہم خیال نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے مال اور اپنی جان سے تو دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر میرے 3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹا، میں کم از کم ایک بیٹا میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، اسے دین کی تعلیم دلواؤں اور اسے بڑا کروں پال پوس کے، تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائے اپنے علم کے ذریعے۔ یہ میری بڑی خدمت نہیں ہوگی دین کے باب میں؟ انیق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ تو حکم ربانی کی پیروی ہوگی جناب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو نکلیں، نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ پوری طرح سے حاصل کریں، یعنی جزوی جو مسائل ہیں
تجارت کے ہیں، حلال اور حرام کے ہیں، جائز اور ناجائز کے ہیں، محرمات کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب لوگوں کی طرف لوٹیں تو ان کو دینی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ اگر پوری فیملی میں آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ کی مہربانی سے اس پر عمل کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک بیٹا وقف کرو تاکہ وہ دین کو ما لہ و ما علیہ کے ساتھ اور جزئیات کے ساتھ پوری طرح سے سمجھ بوجھ حاصل کر کے پورے گھرانے میں پھر اس تعلیم کو اور ان صلاحیتوں کو نافذ کرنے والا بنے، آگاہ کرنے والا بنے، اپنی ماں کی رہنمائی کرے، اپنی بہنوں کی رہنمائی کرے، اپنے بھائیوں کی رہنمائی کرے، اپنے خاندان کی رہنمائی کرے، وہ لوگوں کے لیے رہنما بن جائے گا۔ اور یہی آپ نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والی ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں فلاح پانے والے، فلاح اور کامرانی اور کامیابی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے اور تعلیم حاصل کرتے، پھر اپنے پورے گاؤں میں اور بستی میں جا کر اس پیغام کو پہنچایا کرتے تھے، اس پیغام، اور پھر 10,000 کے قریب انیک صاحب قبور ہیں مدینہ منورہ میں صحابہ کی، 1,24,000 یا 40,000 کے قریب صحابہ، ان میں سے 10,000 کے قریب صرف مدینہ منورہ میں ان کی قبور ہیں، باقی سارے کے سارے پھیل گئے دنیا میں، باقی سارے کے سارے پھیل گئے دنیا میں، اور جا کر اللہ کا دین پہنچایا اور واپس پلٹ کر بھی نہیں آئے، وہیں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہوئے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ اکبر، اے رسول جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ تو جو آپ نے بات فرمائی کہ تقریباً 10,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی قبور مدینہ منورہ میں، باقی تمام افراد دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو وہ اپنے حصے کا کام کرے اور دین کے علم کو اور شاعر دینیہ کو آگے پہنچائے، خود بھی اور اپنے خاندان کے ذریعے بھی، اور اس کا دائرہ بڑا کرتا چلا جائے دین کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو آج جو جدید چیلنجز درپیش ہیں، جو جدید چیلنجز درپیش ہیں، اور نئی نسل کو خاص طور پر جو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الہاد کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے اور الہاد کے دائرے میں ان کو پھینکا جا رہا ہے، یہ جو جدید چیلنجز ہیں، ان کا حقیقی طور پر مقابلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جدید اور قدیم سے پوری طرح شناسا ہیں، اور آج اللہ کی مہربانی سے ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو پورے طور پر تمام اپنے جو دوسرے امور ہیں ان کو ذرا پس پش ڈالتے ہوئے اس میدان میں آنا چاہیے، تاکہ جو جدید چیلنجز اس وقت مسلمانوں کو یا خاص طور پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو درپیش ہیں ان کا جواب دینے والے ہوں، ان کی وضاحت کرنے والے ہوں، اور ان کے بارے میں نسل نو کے سوالات سن کر جواب دیتے ہوئے ان کو مطمئن کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں مطمئن کرنے والے ہوں، انہیں لاجواب کرنے والے نہ ہوں۔ یہ دوہرا کام ہے، ایک تو غیر مسلم دنیا کی جانب سے اٹھنے والے سوالات، ان کو سننا اور ان کو جواب دینا،
تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارا دین مکمل ہے اور ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ان کو دینی علوم سے بھی مکمل آگاہی ہو اور آج کے جدید معاشروں میں اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات بھی وہ غیر مسلم دنیا تک پہنچا سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، بڑے افسوسناک بات اور بڑے غم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جوابات دینا تو دور کی بات، مغرب سے اٹھنے والے سوالات کو سمجھنے والے بھی ذرا کم نظر آتے ہیں۔ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے کہ پوری امت میں سے چند نوجوان کھڑے ہوں، وہ تحقیق کریں، وہ پڑھیں، دین کو پڑھیں، مغرب کو جانیں، جدید دنیا کو جانیں، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ایسے طاقتور دلائل کی بنیاد پر جوابات دیں کہ ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور وہ دین کے قریب آ جائیں۔ اور جو ایسا نہیں کر سکتے پبلک کے لوگ، وہ دینی کام جہاں بھی ہو رہا ہے ان کی مالی حوالے سے مدد کرنے والے ہوں، انفاق، ہاں یہ بھی خدمت ہے نا جی۔ دین کی خدمت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام دینی ادارے، وہ تمام ایسے ادارے جو کسی بھی حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم مالی تعاون کرتے ہوئے، ہم فزیکلی ان کی نصرت کرتے ہوئے کسی جائز طریقے سے ان کی خدمت کر کے دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو آپ نے بہت اہم اٹھائی ہے ایتھیزم کے حوالے سے جو الہاد پھیل رہا ہے، وہ تو جوابات کی بات ہے کہ مغرب سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینا ہے۔ یہاں ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، اور خاص طور پہ جدید تعلیمی اداروں سے وابستہ ہمارے بچے اور بچیاں کبھی کبھی کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہماری مذہبی قیادتیں ان کے سوالات کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی، تو ان پر غصہ کیے بغیر ان کی باتوں کو سنا جائے اور انہیں بٹھا کر کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی، اس کا جواب یہ ہے۔ اس پر بھی کام ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ جو بچوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جا رہی ہے نا انیق صاحب، کہ میں تو اسے مانوں گا جو میری عقل میں سمائے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بات ہی بہت بڑا فتنہ ہے انیق صاحب۔ بہت ساری سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم تسلیم کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ آج صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر لوٹ رہے تھے تو بہت پیاری ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی انیق صاحب، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، ہوا آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ بھئی آپ تو ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتے یار، اپنی ان آنکھوں کے ساتھ آپ اپنی آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ ایک خارجی ذریعہ ہے مرر، جس کے ذریعے سے آپ دیکھ پائیں گے۔ اللہ کو جاننے کے لیے بھی خارجی ذریعہ ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جیسی عقل کلی کی حامل ذات ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، دین کی خدمت میں میرا کردار کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ایک مسلمان کا کردار کیا ہے، اہل ایمان کا کردار کیا ہے، اور یہ دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاشروں کا کردار کیا ہے، اقوام کا کردار کیا ہے، عالم اسلام کا کردار کیا ہے، ہم کہ دین کے کام آ رہے ہیں یا دین ہی ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ اقبال کا شعر میں نے پہلے پڑھا تھا، اسی شعر پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ یہ دین، اس کی حفاظت، یہ قرآن، اس کی حفاظت، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔